अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, खबर ये है कि इनकम टैक्स कोशवारों की तारीख में तोसी कर दी गई है और FBI ने जो पहले तारीख मुकर्रर की थी वो 30 सितंबर की थी और अब उसमें जो तोसी की गई है वो 31 अक्टूबर तक तोसी की गई है। और ये जो दरख्वास्त है ये तिजारती इदारों और इनकम टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से FBI से की गई थी कि अभी बहुत से अफराद ऐसे हैं जिन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न्स जमा नहीं करवाई और इसी वजह से जो FBI है वो गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तोसी कर दे। और इस साल जो फाइलर्स हैं और उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन करवाई है वो 19 लाख है और FBI की बड़ी कामयाबी है। और जो फाइलर्स हैं और जो नॉन फाइलर्स थे उनकी ये मजबूरी बन गई थी कि वो अब फाइलर आखिरकार बन ही जाएं, क्योंकि जो बैंक्स हैं और जो प्रॉपर्टी के लेन देन थे उनमें नॉन फाइलर्स को भारी टैक्स अदा करने पड़ रहे थे। तो फिर सब ने यही सोचा कि अब फाइलर बना ही जाए। और इसके अलावा FBI को एक और बड़ी कामयाबी हुई है और जो आइंदा का जो हदफ था टैक्स जमा करने का, उसमें भी जो उन्हें टैक्स इकट्ठा हुआ है वो 2.1 ट्रिलियन है, जबकि जो हदफ मुकर्रर किया गया था FBI की तरफ से और IMF की तरफ से वो 1.98 ट्रिलियन था। और ये बात ये यकीन दहानी FBI ने IMF को करवाई थी कि हम 1.98 ट्रिलियन टैक्स ये जो रवां माली साल है इसके जो पहले 3 महीने हैं उसमें इकट्ठा करेंगे। और FBI ने ये बात जो है IMF को भी बताई है, उनके ऑनलाइन मुज़ाकरात हुए हैं और उनका ये कहना है कि FBI ने जो 2.1 ट्रिलियन है वो टैक्स इकट्ठा किया है अपने हदफ से भी ज़्यादा। और IMF भी इस हवाले से मुतमईन हो गया है। और एक और अहम खबर सियासत से मुतालिक है और वो है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से। और मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से पाकिस्तान आने का जो प्लान है वो सामने आ चुका है और मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से पहले उम्रे के लिए सऊदीया जाएंगे, वहाँ पर 4 दिन वो क़याम करेंगे और फिर उसके बाद वो दुबई आएंगे। दुबई में वो 2 रोज़ क़याम करेंगे और वहाँ उनकी इंतहाई अहम मुलाकातें होंगी और वो सियासतदानों से नहीं बल्कि सरमायाकारों से होंगी। और दोबारा से उन जो डील्स हैं उनकी सरमायाकारों के साथ उनको रिवाइज़ किया जाएगा, उस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और मैंने पहले आपको ये बात बताई थी कि जो पिछले चक्कर पे मियां नवाज शरीफ साहब दुबई आए थे तो उस वक्त भी उनकी गैर मुल्की जो इन्वेस्टर्स थे उनसे मुलाकातें हुई थी। और फिर अब जब वो पाकिस्तान आ रहे हैं तो दोबारा से वो यकीन दहानी लेकर आ रहे हैं और फिर जब वो पाकिस्तान आएंगे तो पाकिस्तानी सियासत का एक नया ही रुख हो जाएगा। और आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो यकसर बदल जाएगी। और मियां नवाज शरीफ साहब के लिए ये पहला मौका नहीं है कि वो उम्रे के लिए जा रहे हैं। वो जब भी कभी सियासत में दोबारा से री एंटर हुए हैं तो वो उम्रे के लिए पहले गए हैं, उसके बाद फिर वो पाकिस्तान आए हैं। और इसके अलावा जो PTI के लोग हैं वो मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी डील से पीछे हट गए हैं, अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए हैं कि जो उन्होंने बयानिया रखा हुआ था। वैसे बयानिया तो नून लीग ने इसको नहीं कहा था, लेकिन खुद ही जो मीडिया है और जो PTI के जो सहाफ़ी हैं उन्होंने खुद ही से खुद साख्ता बयानिया बना दिया। जो उन्होंने कहा था कि वो आर्मी चीफ़ और जो साबिक DG ISI फैज़ हमीद साहब और जो जजेस के हवाले से एहतसाब का कह रहे थे, तो उनके हवाले से जो मैंने पिछले व्लॉग में बात की थी साग डार साहब के हवाले से कि उन्होंने बयान दिया है कि मियां नवाज शरीफ साहब अब एहतसाब की बात नहीं करेंगे और वो मुल्क की तरक्की की तरफ तवज्जो देंगे। ये एक सियासी बयान है जो इसाक डार साहब की तरफ से दिया गया है और सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है। और आइंदा आप लोग ये देखेंगे कि जो साबिक आर्मी चीफ़ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। मियां नवाज शरीफ साहब कहते रहे हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के खिलाफ भी कार्रवाई हो। और मैंने हमेशा आपको अपने व्लॉग में यह बताया है कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब के खिलाफ इदारा जो है
وہ کارروائی نہیں کرے گا اور نہیں کر سکتا، کیونکہ قمر جاوید باجوہ صاحب کا معاملہ نہیں ہے، عہدے کا معاملہ ہے، آرمی چیف کا معاملہ ہے۔ باقی دیگر جو شخصیات ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور یہ جو تاثر ہے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بنایا گیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ڈائریکٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں کہ وہ کارروائی کرے، تو اصل میں اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے بیان دینے کا مطلب یہ ہے، اور جو میں نے کہا ہے کہ یہ سیاسی بیان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تاثر جو ہے یہ ختم کیا جائے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ سابق آرمی چیف، یہ جو سابق ڈی جی ISI اور جو دیگر شخصیات ہیں ان کے حوالے سے کارروائی کریں، اور یہ تاثر بھی زائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کرے گی، مطلب لوگوں کو نہیں دکھائے گی، کیونکہ اب یہ سیاست میں جو فیاض حمید صاحب ہیں اور جو قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں ان کو ملوث کرنے کا معاملہ ہو جاتا ہے نا، کہ آرمی کے جو لوگ ہیں، اہم شخصیات ہیں، ان کو سیاسی انداز سے ان کو وکٹمائز کیا جائے۔ تو اسی وجہ سے یہ جو بیان آیا ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے جو اسحاق ڈار صاحب نے دیا ہے، تو یہی مقصد ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اب احتساب کے حوالے سے جو سابق آرمی چیف ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب اور جو سابق ڈی جی ISI ہیں فیض حمید صاحب، ان کے حوالے سے بیان نہیں دیں گے۔ ہاں، اب آگے کیا ہوگا؟ جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن جو فیض حمید صاحب ہیں یا جو دیگر عدالتی شخصیات ہیں جن میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب ہیں، اس کے علاوہ جو بندیال صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ جو سابق چیف جسٹس آصف کھوسہ صاحب، ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ فیض حمید صاحب کو سپریم کورٹ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ جو وفاق ہے، وزارت دفاع ہے، انٹیلیجنس بیورو ہے، پیمرا ہے، ان تمام نے نظر ثانی درخواستیں جو تھیں وہ واپس لے لی تھیں، اور یہی تو وجہ ہے کہ جو ہمارے نئے چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے آتے ہی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے بعد یہ والا کیس کھول لیا فیض آباد دھرنا کا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فیض حمید صاحب اس معاملے میں بڑے برے پھنسنے والے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ادارہ کہے گا کہ ہمارا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو سپریم کورٹ کا معاملہ ہے، سپریم کورٹ نے سزا دی فیض حمید صاحب کو۔ سیاسی لوگ کہیں گے کہ قانون نے اپنا راستہ لیا، قانون حرکت میں آیا اور مکمل قانونی طور پر فیض حمید صاحب کو سزا ہوئی۔ تو یہ آگے چل کے تاثر ملے گا، یہ صورتحال آگے چلے گی کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ تعین کرے گا فیض حمید صاحب کا بھی اور دیگر شخصیات کا بھی جو دھرنے میں ملوث رہے ہیں، اور TLP کے لوگ بھی، وہ بھی ایک سیاسی پارٹی تھی، وہ بھی مجھے لگتا ہے اس نرگے میں یقینی طور پر آئے گی، کیونکہ TLP کا بھی ریاست کو اتنا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی وقتاً فوقتاً آنکھیں دکھاتی رہتی ہے روڈز پہ آ کے۔ اور اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب ہیں، عمران خان صاحب کے حوالے سے میں کہتا آیا ہوں سائفر کیس کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب کا جب چالان جمع ہوگا FIA کی طرف سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت میں، ابو الحسن ذوالقرنین صاحب کی عدالت میں، کیونکہ وہ اس عدالت کے جج ہیں، تو پھر عمران خان صاحب کے سزا کے لحاظ سے دن جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اور کل جو FIA ہے اس نے عمران خان صاحب کے خلاف اور شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف سائفر کیس میں چالان جمع کروا دیا ہے اور انہیں قصوروار قرار دیا گیا ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ FIA عمران خان صاحب کے خلاف جو چالان جمع کروائے گی اس میں عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو قصوروار قرار دیا جائے گا۔ اور چالان میں یہ بات کہی گئی ہے کہ 28 جو گواہان ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف گواہی دی ہے، اور ان گواہان میں اسد مجید صاحب بھی شامل ہیں، اور اس کے علاوہ جو اعظم خان صاحب تھے جو پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان صاحب کے، ان کو بھی بطور اہم گواہ پیش کیا گیا ہے۔ اور جو گواہان ہیں انہوں نے جو گواہی دی ہے وہ 161 کے تحت دی ہے، اور جو اعظم خان صاحب ہیں انہوں نے 164 اور 161 کے تحت گواہی دی ہے۔ اور عمران خان صاحب کو کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے
کہ انہوں نے جو سیکریٹ ایکٹ ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے اور سائفر کو غائب کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے جو تقریر کی تھی اس کو بھی تقریباً 27 مارچ کو انہوں نے تقریر کی تھی تو اس کو بھی ٹرانسکرپٹ کا حصہ بنایا گیا ہے جو چالان انہوں نے جمع کروایا ہے FIA نے. تو اب آگے کیا ہوگا؟ آگے عمران خان صاحب کے خلاف چونکہ جو چالان جمع کروایا گیا وہ اس میں قصوروار قرار دیے گئے، شاہ محمود قریشی صاحب بھی قصوروار قرار دیے گئے، تو یہ اب ٹرائل کی طرف جائے گا اور عمران خان صاحب پہ اب فرد جرم عائد ہو جائے گی. اور آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت ابھی عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ ابھی جوڈیشل ریمانڈ پہ ہیں. 10 اکتوبر تک ان کا جوڈیشل ریمانڈ ہے اور یہ 8-10 دن ہے، اس میں تیاری شیاری ہو جائے گی عمران خان صاحب کے حوالے سے. اور عمران خان صاحب کو یقینی طور پر اس کیس میں سزا ہو جائے گی. شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی مجھے لگتا ہے کہ سزا ہو جائے گی، جس طرح سے ان کو بھی اس کیس میں رکھا گیا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو پہلے تھوڑی سی چھوٹ دی گئی تھی، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب الگ نہیں ہوئے عمران خان صاحب سے. اور شاہ محمود قریشی صاحب کا مسئلہ یہی تھا کہ وہ سیاسی لحاظ سے عمران خان صاحب سے الگ نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ ایک طرف عمران خان صاحب تھے، دوسری طرف کھائی تھی. اب جہانگیر ترین صاحب نے جو استحکام پاکستان پارٹی بنائی اس میں وہ شامل ہو نہیں سکتے تھے، اور دوسری طرف پرویز خٹک صاحب تھے، پرویز خٹک صاحب سے بھی ان کی نہیں بنتی تھی. اور ویسے بھی پرویز خٹک صاحب کی پارٹی KPK کی پارٹی ہے، تو وہ کیسے پرویز خٹک صاحب کے ساتھ جا سکتے تھے. نون لیگ میں وہ شامل ہو نہیں سکتے تھے کیونکہ نون لیگ نے انہیں لینا نہیں تھا. پیپلز پارٹی جو ہے، پیپلز پارٹی کی وجہ یہ تھی کہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں اور ان کے جو بیٹے ہیں انہوں نے ملتان میں بہت محنت کی ہے، تو وہاں پر گیلانی صاحب کا بہت اثر و رسوخ ہے اور گیلانی صاحب نہیں چاہتے تھے کہ شاہ محمود قریشی صاحب ان کی پارٹی میں آئیں، کیونکہ اب ان کے بیٹوں نے سیاست کرنی ہے. اور بات تو ٹھیک ہے، جب مشکل وقت تھا تب آپ چلے گئے، اور اب جب اچھا وقت یا بہتر وقت آیا ملتان کے لحاظ سے، جب انہوں نے اتنی محنت کی ہے گیلانی صاحب اور ان کے بچوں نے، تو پھر وہ کیوں اسپیس دیں گے شاہ محمود قریشی صاحب کو یا پھر ان کے صاحبزادے زین قریشی کو. تو سزا کیا ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کو؟ شاہ محمود قریشی صاحب کو 14 سال کا غالباً یہ ہے کہ 14 سال کی سزا ہو سکتی ہے جو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت جو بھی قصوروار قرار پاتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کم سزا ہو جائے. اب دیکھتے ہیں کہ ریاست کیا فیصلہ کرتی ہے، ان کو کتنے سال کی سزا سناتی ہے. لیکن ایک چیز طے ہے کہ عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو 1 مہینے کے اندر یقینی طور پر سزا ہو جائے گی، کیونکہ اب عمران خان صاحب کہیں چھپ تو سکتے نہیں ہیں. پہلے سال تک توشہ خانہ کیس تھا، وہاں پر وہ ادھر ادھر چھپتے رہے، لیکن اب تو جیل میں ہیں، جب مرضی بندہ حاضر ہے، جج نے سزا سنا دینی ہے. اور جو ٹرائل ہے وہ شروع ہو جائے گا، تیزی سے بھی شروع ہو سکتا ہے یا بعد میں بھی شروع ہو سکتا ہے، آہستہ آہستہ بھی شروع ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو چالان ہے اس کے بعد جو ٹرائل ہے وہ بہت زیادہ سپیڈ پکڑے گا، جو میری رائے ہے. اور دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بھی جو پلان ہے عدالتی وہ بھی سامنے آ رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے پاکستان آنے سے 2 سے 3 دن پہلے، مطلب 18 اکتوبر کو یا 19 اکتوبر کو ایک درخواست جو ہے وہ دائر کی جائے گی لاہور ہائی کورٹ میں، اور میاں نواز شریف صاحب کو اس درخواست میں منظور ہو جائے گی وہ درخواست، اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ 4 سے 8 دن کی عبوری ضمانت بھی مل جائے گی، حفاظتی ضمانت بھی مل جائے گی. اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے، اور 21 اکتوبر کو جلسے کے بعد یا 22 اکتوبر کو سنڈے ہے اس دن، جلسہ کرنے کے بعد وہ اسلام آباد کی ٹرائل کورٹ میں سرنڈر کر دیں گے. اس کے بعد جو میاں نواز شریف صاحب ہیں ان کو وہاں سے ضمانت مل جائے گی.
ضمانت ان کو اس لیے مل جائے گی کیونکہ اسی کیس میں میاں نواز شریف صاحب جس میں ہیں شامل ہیں ابھی، تو اس کیس میں مریم نواز صاحبہ اور جو صفدر ہیں کیپٹن صفدر ان کے ہسبینڈ، وہ پہلے ہی باعزت بری ہو چکے ہیں، تو کیس مضبوط ہے میاں نواز شریف صاحب کا کہ ان کو بھی اس میں ڈیفینیٹلی ضمانت جو ہے وہ مل جائے گی۔ تو بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آتے ہی جیل چلے جائیں گے اور میاں نواز شریف صاحب کا ٹرائل شروع ہو جائے گا، تو ٹرائل شرائل کوئی نہیں ہو رہا۔ خصوصاً میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں یا جن کی خواہش ہے، تو میاں نواز شریف صاحب کا فی الحال جو ہے سیاست میں مستقبل جو ہے میں روشن دیکھتا ہوں، لیکن عمران خان صاحب کا جو مستقبل ہے وہ خاصا تاریک ہے۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔